इनकी मोरों की तकलीफ है, फिर भी यहाँ बैठे हैं। मेरे पाशा ग्रुप के अहदेदारान, बॉडी मेंबरान, माशाल्लाह हर डायरेक्टरेट की नुमाइंदगी यहाँ बैठी हुई है। ये इंतहाई मेरे लिए कम से कम फख्र है। गोंदल साहब मेरे भाई भी बैठे हैं, नफीस साहब बैठे हैं, बहुत से भाई बैठे हैं। मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैंने बड़ी खिजा देखी है पाशा ग्रुप के अंदर जब मैं इसके अंदर बतौर जनरल सेक्रेटरी आया था। मुझे वो दिन भी याद है कि जब हम 2-3 लोग हुआ करते थे और इजलास तो दूर की बात है, हम कहीं पे एहतजाज की कॉल या मीटिंग भी नहीं बुला सकते थे। और फिर ये वो तंजीम भी थी जिसने 9 CBA CDA के अंदर बनाए, आपको पेंशन दी, अस्पताल दिया। तो ये उतार चढ़ाओ, हार जीत, ये खेल का हिस्सा होता है। और मेरे वालिद मरहूम फरद कमाल पाशा साहब इस यूनियन को ट्रेन का दर्जा देते हैं कि इस ट्रेन पे लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। जो इसके ऊपर मुस्तकिल तौर पे रह जाते हैं वो आपके साथी होते हैं, वो आपके मुश्किल वक्त के साथी होते हैं। मुझे भी CDA में और इस्लामाबाद में सियासत करते हुए 8 से 10 साल हो चुके हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि खा वो MNA हो या वो कोई तंजीम हो, अगर वो इलेक्शन अपोजिशन में चली जाए तो वो 10 बंदे भी इकट्ठे कर सके, क्योंकि लोग इंतकामी कार्रवाई से डरते हैं। लोगों को यह खौफ होता है हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी, लोगों को यह डराया जाता है तुम्हारी तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी। वल्लाह ये मैंने CDA की तारीख में पहली बार ही देखा है। पता नहीं जो पुराने हैं वो इस चीज की तस्दीक करेंगे कि ये पहली बार ही हो रहा है कि अपोजिशन जोन सी है वो CBA से ज्यादा तगड़ी है। साल मुकम्मल होने को है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे पाशा ग्रुप के बबर शेर हो। आपको सुर्ख सलाम पेश करता हूं कि एक बदमाश टोले के खिलाफ यहां खड़े हो। उस टोले के खिलाफ खड़े हो जो साम दाम दंड भेद, वहां कोई गैरत का तकाजा नहीं है, वहां पे कोई असूल की बात नहीं है, वहां पे कोई शर्मो हया नहीं है, वहां पे कोई चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वहां पे कोई इक़दार की और किरदार की सियासत नहीं है। वो कपा टुकी वाला टोला, वो चोरों डाकुओं का एक जम्मे गफीर, उसके मद्दे मुकाबल CDA का गरीब मजदूर इस फकीर के साथ खड़ा है। और मुझे इलेक्शन के बाद अगर हिम्मत मिली तो वो अल्लाह की कसम आपकी वजह से मिली, वरना मैदान की हार के बाद बड़े बड़े तुरम खान जोन से हैं वो परेशान हो जाते हैं। और मेरे बारे में क्या कहा जाता था आपको याद है? ये बात करना बहुत जरूरी है आपके साथ। मेरे बारे में कहते थे कि कोरोना की वजह से फ्लाइटें नहीं चल रही, नहीं तो ये पहले ही भाग जाएगा। फिर जब मैं नहीं गया फिर कहते रहे कि बस ये इलेक्शन खत्म होता गया तो अगले दिन इसकी फ्लाइट है, इसने यहां से भाग जाना है। और मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मैं जिस शख्स की औलाद हूं, जिसने मेरी परवरिश की है, जिसके साए में हम पले बड़े हैं, अल्लाह की कसम मैंने दिलेरी 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 देखी है। मैंने कभी कमजोरी नहीं देखी उस शख्स के अंदर जिसका नाम फरद कमाल पाशा था। मैंने उस शख्स को 150 वोट लेके भी चट्टान की तरह देखा, और मैंने उस शख्स को 9 CBA में भी चट्टान की तरह देखा। वो इस दुनिया से गए, लेकिन उन्होंने कभी किसी बदमाश, खड़पैंच, डीलर, ठेकेदार और बदमाश के सामने कभी मेरे वालिद ने सर नहीं झुकाया। मैं उसका बेटा हूं। तो मैं, इंसान की नीयत होती है
اور کہتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہوتا ہے. میں تقریروں میں کہتا رہا کہ غلاف کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب عزت کمال پاشا آپ کے ساتھ کھڑا ہے, آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے, اور جس حد تک ہمارے اندر ہمت طاقت ہے, ہم سی بی اے نہیں ہیں, ہم ڈیمانڈ نوٹس نہیں دے سکتے, ہم ورک کاؤنسل نہیں بنا سکتے, لیکن باوجود اس کے جب شفیق رائے ہمارے بھائی اس کی بیٹی کا قتل کیا گیا سی ڈی اسپتال کے اندر, جو ووٹر ہمارا نہیں تھا اس وقت, چودھری یاسین صاحب کے ساتھ 27 سال سے کھڑا ہوا تھا, وہ جب اس مداری کے گھر گیا اور اس نے کہا کہ چودھری صاحب میڈیکل کارڈ پھاڑ کے میرے منہ پہ مارا گیا اور میری بیٹی نے دم توڑ دیا, تو یہ مداری اس کو رات کے پیر میں کہتا سویرے آئی تکاں گے کہ ہونا ہے. اس نے پھر آپ کی قیادت سے رابطہ کیا, عزت کمال پاشا سے رابطہ کیا, تو میں نے نہیں دیکھا کہ یہ میرا ووٹر ہے نہیں ہے, اس نے میری مخالفت کی ہے, اس نے مجھے ووٹ دیا ہے. میں نے صرف ایک ہی چیز دیکھی کہ بطور جنرل سیکرٹری سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ مجھے رنگ, نسل, مذہب ہر چیز سے بالا تر ہو کے مجھے سی ڈی اے کے ہر مزدور کی تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور میں نے اس کو یہ کہا کہ صبح انشاءاللہ تعالی احتجاج بھی ہوگا. میں نے رات کو ویڈیو میسج نکالا اور ہم وہ احتجاج لے کے پھر یہاں سے علامتی ہم نے جنازہ بھی لیا. کیا ہم سی ڈی اے اسپتال گئے نہیں گئے دوستو بتاؤ؟ گئے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے سی ڈی اے اسپتال کے اندر پاشا گروپ کی ڈیمانڈ پہ جس طرح نادرا کا ہیڈ کوارٹر ہے, اس طرز کے اوپر یہ جو آپ کو جا کے لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے, جو میں نے شور ڈالا تھا, اب آپ کے لیے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں فضل مولا کو, جس نے سی ڈی اے سے فنڈ نہیں لیا, اس نے ایک این جی او اور ایک خیراتی ادارے سے مدد مانگی, اور وہاں پہ نادرا کی طرز پہ کاؤنٹر بن رہا ہے, جہاں پہ سردیوں میں ہیٹر لگا ہوگا, گرمیوں میں اے سی لگا ہوگا, اور آپ جب وہاں جائیں گے تو وہاں پہ کاؤنٹر سے پرچی لیں گے, فوراً آپ کو دیکھا جائے گا اور ساتھ ہی آپ کی پرچی پہ آپ کی دوائی آپ کو دے دی جائے گی. یہ انشاءاللہ تعالی 10 سے 15 دن میں اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. زچہ بچہ کی لائن کے حوالے سے ہم نے وہاں بات کی تھی, فرید بھائی آپ کو یاد ہوگا, وہ لائن کو ختم کیا گیا. لہذا میرے بھائیوں, مجھے نہیں پتا کہ لیڈر بڑا جلسہ کرنے سے بنتا ہے, لیڈر بڑی بڑی ویسکوٹیں پہننے سے بنتا ہے, لیڈر بڑے بڑے ترم خانوں کی محفلوں میں کھانے کھائے ان کی مالش پالش کرے اس سے بنتا ہے. میری نظر میں لیڈر سی ڈی اے کے اندر اس دن بنتا ہے جس دن وہ سی ڈی اے کے مزدور کی حقیقی خدمت کرتا ہے, جس کا نام پہلے بھی فرد کمال پاشا تھا اور آئندہ بھی پاشا گروپ ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ اجلاس, آج کا اجلاس آپ نے مجھے بھی سرپرائز کر دیا ہے. آج 1 سال مکمل ہونے کو ہے تقریباً سی بی اے کا. ہم منظم کھڑے نہیں کھڑے ہیں, پاشا میدان میں ہیں. کسی کا کام ہوگا, کسی کا کام نہیں ہوگا, کسی کے کام میں جلدی ہوگی, کسی کے کام میں دیر سویر ہوگی. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے اندر نہ کوئی منافقت ہے, نہ مجھے پیسہ حرام کا کمانے کا شوق ہے. یہ دفتر آپ اس کے مالک ہو سارے, یہ آپ کی جاگیر ہے. اگر اس 1 سال میں پاشا گروپ کے کسی مرکزی عہدیدار نے, عزت کمال پاشا نے 2 منٹ کہہ رہا, 2 منٹ خاموشی افضل, عزت کمال پاشا نے, عامر خان نے, چودھری فرید نے, ساگر عباسی نے, راجہ ارشد نے, ہم میں سے آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے, آپ کو کسی سے کوئی شکایت ہے, تو آپ اس دفتر میں آئیں,
آپ ہمارے خلاف شکایت درج کروائیں، انشاءاللہ تعالی میرے خلاف ہوگی تو میری ٹیم اس کے اوپر ایکشن لے گی. ہم آپ کو یہاں عزت دیں گے. یہ دفتر سی ڈی اے کے ملازمین کا آفس ہے، اور میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، جو ہمارے ووٹر سپورٹر نہیں ہیں، وہ میرے بھائیوں الیکشن ختم. عزت کمال پاشا گروپ آپ کے لیے جعلی مالی حاضر ہے. آپ کی تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. یہ دفتر آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. آپ یہاں پہ آئیں، دیر سویر بھاگ دوڑ ہوگی، لیکن آپ کو ایک چیز ہمارے دفتر سے ملے گی، وہ اس 4 فٹے مداری کے دفتر سے نہیں ملے گی. وہ ہے آپ کی عزت نفس کا تحفظ کیا جائے گا، آپ کو عزت دی جائے گی. اپنی صفوں کو ڈھیلا نہ چھوڑنا. سال چلا گیا، سال رہ گیا بیچ میں. اگلے سال ان دنوں میں انشاءاللہ تعالی الیکشن کی باز گشت شروع ہو چکی ہوگی. عزت کمال پاشا پھر انشاءاللہ تعالی صبح 5 بجے کبھی مندرے کی بس میں ہوگا، کبھی چکری کی بس میں ہوگا، کبھی گجر خان کی بس میں ہوگا، کبھی کلر کی بس میں ہوگا. میں پھر جوش کے ساتھ ہمک ماڈل ٹاؤن سے شروع ہوں گا اور گلیڑا گلی تک جاؤں گا، بن مری کروڑ تک جاؤں گا، سنجانی پلانٹ تک جاؤں گا، پھر مزدور کو جگاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی 2024 میں سی بی اے پاشا گروپ بنائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ صرف میرے بھائیوں مجھ پہ بھروسہ کرو، میرا ساتھ دو. میں جہاں کال دوں، یہ گرمی ہے مجھے پتہ ہے، لیکن یہ گرمی اس بے روزگاری سے زیادہ خطرناک نہیں ہے جو یہ چودھری یاسین آپ پہ مسلط کرنے جا رہا ہے. اس حرام خور کو F10 کے اندر آپ نے دیکھا چودھری یاسین کا، اس نے وہاں پہ ایک اوورسیز پاکستانی کے پلازے پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہاں پہ ڈی ایم اے کے ایک ٹاؤٹ کے ذریعے اس نے وہاں پہ 10 لاکھ کی غیر قانونی کنسٹرکشن کر کے وہاں پہ منتھلی کھا رہا تھا. اس کو پکڑا گیا اور بڑے شوق سے انوائرمنٹ کے دفتر میں ایک جلسہ سجایا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو آپ اپنے پلیٹ فارم پہ لے آؤ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. چودھری یاسین، تم نے چیئرمین سی ڈی اے بورڈ ممبران کو اپنے پلیٹ فارم پہ لایا، بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن مزدور کی کامیابی کیا ہے کہ وہ جب بورڈ ممبران پلیٹ فارم سے اترے تو وہ مزدور کو کوئی بینیفٹ دے کے اترے. آپ کو میں فرد کمال پاشا کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جب چیئرمین صاحب سٹیج پہ آئے تو چیئرمین صاحب سٹیج پہ اپنی مرضی سے آتے تھے، اترتے فرد کمال پاشا کی مرضی سے تھے. تو اس وقت کے چیئرمین اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے بڑی عید کا 500، چھوٹی عید کا 1000 روپیہ، پرانے لوگ بیٹھے ہیں یاد ہے آپ کو، عید الاؤنس 800 روپے تنخواہ ہوتی تھی اس وقت. 600 400 کتنی؟ 800 تنخواہ اور 1000 روپیہ الاؤنس، عید الاؤنس. اور چیئرمین صاحب نے کہا جی پاشا صاحب وہ اتنا مجھے آپ نے کنفیوز کر دیا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. اور انوائرمنٹ کے جلسے میں تم نے صبح 9 بجے سے مداری غریب ملازم کو حاضری غیر حاضری کی بدماشی پہ بٹھایا ہوا تھا، اور جب چیئرمین صاحب آئے، بورڈ ممبران آئے، تو کیا ملا مزدور کو؟ کیا ملا؟ آپ بتاؤ. پلاٹ کا کوئی فیصلہ ہوا؟ میں بھی آپ کو پلاٹوں کا فیصلہ بھی سناتا ہوں جو کل آیا آپ کے لیے. اور آپ سارے میری زبان ہیں، آپ سارے میرے کان ہیں. آپ جو بات یہاں سے سن کے آپ نے اپنے تک نہیں رکھنی، آپ نے دفتر دفتر کریا میرا میسج پہنچاؤ گے. چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے فٹ پاتھ اور جاگنگ ٹریکس بنائے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اب چودھری یاسین صاحب آپ کے تو رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا کام اس سے؟ آپ کا کاربوریٹر کچرا مار رہا ہے، آپ کو کیا کام اس سے؟ ہمارے اس مزدور کی 3 بڑی تکلیفیں ہیں، ایک اس کا پلاٹ، ایک اس کے بچے کی بھرتی، اور ایک اس کی میرٹ پہ پروموشن. آپ مجھے بتاؤ
کہ کل آپ کے پلاٹوں کی تاریخ تھی اور اس مداری نے کمزور پٹیشن کی. کمزور پٹیشن کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ کل کیا ڈائریکشن آئی ہے پلاٹس کے حوالے سے, اور اس نے آج ہمارے مد مقابل کیوں اجلاس بلایا ہوا تھا. یہ سمجھ رہا تھا کہ اس اجلاس کے اندر میں جھوٹے اعلان کروں گا. کر اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جب تک آخری متاثرین کا معاملہ حل نہیں ہوتا سی ڈی اے کے ملازم کو پلاٹ نہیں دیا جا سکتا. یہ تو 50 سال میں حل نہیں ہوگا. ہمارا اور متاثرین کا کیا تعلق ہے بھائی؟ نمبر 2, جو 23 کچی آبادیاں ہیں انہوں نے کہا کہ اب ان کے لوگوں کو بھی پلاٹ دو. پھر سی ڈی اے کے مزدور کو پلاٹ ملے گا. اور پھر ایسی آبزرویشن بھی آئی کہ جن کو دیا گیا ہے ان کے بارے میں بھی یہ سوچ بچار ہو رہی ہے کہ ان سے واپس لیا جائے جب تک باقی کو نہیں مل جاتا. بھول گئے ہو الیکشن کا ٹائم؟ سوشل میڈیا پہ سننے والے سی ڈی اے کے ملازمینوں, چودھری مدثر یاسین کے داماد نے اسٹے لیا, یاد ہے آپ کو؟ سارے بتاؤ یاد ہے؟ اس کے حرام خور داماد نے, اس ٹکے مار داماد نے الیکشن سے بیلٹنگ ہونے جا رہی تھی آپ کے پلاٹوں کی, بٹن دبنے جا رہا تھا آپ کے پلاٹوں کا. اس حرام خور نے ساتھ چند گماشتے ملا کے آپ کے پلاٹوں پہ اسٹے لیا. وہ اسٹے کی وجہ سے آج آپ کے پلاٹ جو ان سے ہے وہ ٹٹے کھو میں چلے گئے. اس کے تو لعنت تو بھیج دو اس پہ. آپ کا سب سے بڑا بینیفٹ اس نے تباہ کر دیا. اور آج مزدور سے اس نے کیا کہا تھا الیکشن میں؟ اس نے کہا تھا کہ میں جیتوں گا تو 14 دن کے اندر آپ کے پلاٹوں کی بیلٹنگ ہو جائے گی. وہ ڈیلی ویجز ملازمین 141 جو رول رہے ہیں, جن کے چولہے گھر میں ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں, ان کے بچے فاقے کاٹ رہے ہیں اور وہ نعرے بھی اسی کے لگا رہے ہیں, پوسٹر بینر بھی اسی کے چھپوا رہے ہیں. اور میں ان ملازمین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاشا کی مخالفت صرف اس لیے کی تھی کہ آپ کو اس پہ اعتبار تھا کہ یہ آتے ساتھ ہی آپ کو ریگولر کروائے گا؟ بتاؤ ہوئے ریگولر؟ نہیں. میں آج بھی اس پلیٹ فارم سے چیف جسٹس آف پاکستان اور تمام ادارے اور بالخصوص چیئرمین سی ڈی اے صاحب, آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے. آپ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھتے ہیں, لیکن وہ غریب کا بچہ, وہ مالی جس کو آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ بورڈ فیصلہ کرے گا, یہ بورڈ کب فیصلہ کرے گا؟ یہ کیسا بورڈ ہے جو غریب کا چولہا ٹھنڈا کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا اس بورڈ کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ اس گرمی کے اندر, اس سردی کے اندر اس کے بچے ہیں, اس کے گھر میں بجلی ہے, گیس ہے, پانی ہے, دوائی ہے, آپ نے اس کا حقہ پانی بند کیا ہوا ہے. آپ کو تو ٹھنڈے کمرے میسر ہیں. وہ سیکٹ امپلائیز جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کو بحال کرو, آج بھی وہ رول رہے ہیں. میں چیئرمین صاحب آپ سے اپیل کرتا ہوں, بورڈ ممبران آپ سے اپیل کرتا ہوں, اور خدارا سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ان کو تو بحال کرو, ان پہ تو نظر ثانی کرو. ان 141 غریبوں کے چولہے جلاؤ. چیئرمین صاحب آپ کی چیئرمینی بھی یہیں رہ جانی ہے, آپ کی بادشاہت بھی یہی رہ جانی ہے. آپ یہ 141 چولہے جلاؤ. خدا پاک کی قسم میں آج اعلان کرتا ہوں, اگر اگلے 1 مہینے کے اندر سیکٹ امپلائیز کو بحال کیا جائے اور 141 چولہوں کو جلایا جائے, ان کا روزگار بحال کیا جائے, ہم انشاءاللہ تعالی چیئرمین صاحب آپ کے استقبال کے اندر اتنی پتیاں نچھاور کریں گے کہ آپ کو نیچے زمین آنا نظر بند ہو جائے گی. آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ دیتے ہیں, وہ جو سی بی اے کے دفتر میں وہ ڈھونگی اور مداری بیٹھا ہوا ہے, جس کے بارے میں فرید بھائی نے بتایا, ساگر بھائی نے بتایا, عامر خان صاحب نے بتایا, وہ تو آج بھی اپنا بچہ بھرتی کروا رہا. آپ میں سے کون لوگ ہیں جن کا بچہ بھرتی نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو ذرا.
یا بھائی نہیں بھرتی؟ سارے ہی ہو؟ چودھری یاسین، اور تمہارا اگر ایک بچہ ہوا ہوتا تو ہم کہتے کہ امپلائی سن کوٹے پہ ہو گیا. یہاں پہ بہویں، بیٹیاں، داماد، ساری کی ساری بھرتی، اور تمہاری ہوس نہیں ختم ہوتی. تم نے اپنا بچہ، اور آپ کو یہ بتاؤں جو چودھری فرید صاحب، جو اس کا بچہ بھرتی ہوا ہے جس پہ آپ نے بات کی، اس لڑکے کا نام ہے محمد بلال. وہ جو ایم پی او میں ڈرائیور ہے وہ ان کا بیٹا ہے، ان کا نام میں نہیں لیتا. اس بچے نے ٹیسٹ دیا اور اس یاسین نے اس کا حق مار دیا، آگے اپنے بیٹے کا نام لگوا کے اس کی بھرتی لے لی. لہذا میں آخر میں میرے بھائیوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلاٹ آپ کے تباہ نے کر دیے. بچوں کی بھرتی کے بین کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. پروموشن کے حوالے سے آج بھی یہ وہی چور رستے ڈھونڈ رہا ہے. یہ وہ رستے ڈھونڈ رہا ہے جہاں پہ اس کے ہواری، اس کے ٹاؤٹ، ان کی خواہش ہے کہ ہم سینیارٹی کراس کر کے، ہم بدماشی کر کے، ہم جو ان سے اوپر چلے جائیں. اب ایسا نہیں ہوگا. چودھری یاسین، تمہاری اپوزیشن عزت کمال پاشا ہے. میں نے تمہاری دم پہ پیر رکھا ہوا ہے. چیخیں تمہاری مجھے رات کے 12 بجے بھی سنائی دیتی ہیں. جگہ جگہ بیٹھ کے کہتا ہے اے نکا، اے منڈا میرے پیچھے ہی پہ گیا، قبر تک تیری جان نہیں چھوڑوں گا میں، تجھے نہیں چھوڑیں گے ہم. میں 2012 سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چودھری یاسین، تیری اولاد اور تو تب تک بچے ہوئے ہو جب تک تمہارے پاس اقتدار ہے. ہم نے تو تیری کی بھی برداشت کر لی خان اورنگزیب، ہم نے تیری بھی کی بھی برداشت کر لی. انشاءاللہ تعالی جب میری آئے گی نا تو انشاءاللہ تعالی پہلے انگوٹھے پہ ہی تمہاری چیخیں اور بڑا بڑا نکلے گی انشاءاللہ تعالی. یاد رکھو گے تم. تمہاری یہ اولاد انشاءاللہ تعالی یہ ساری مل کے بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکے گی. ان کی چیخیں تمہیں انشاءاللہ تعالی سنائی دیں گی. جو زیادتیاں، جو بدماشیاں تم نے سی ڈی اے کے مزدور کے ساتھ کی ہیں، ان کے حق مارے ہیں، ان کی پروموشنیں ماری ہیں، وہ وقت دور نہیں ہے. کیونکہ ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے. اگر ہم 150 پہ تھے، پھر ہم 900 پہ آئے، آج شکر الحمدللہ ہم 4000 کے اوپر ہیں، اور اب تو آگے کی طرف تیاری ہے. کیوں ساگر عباسی صاحب؟ اب آگے کی طرف تیاری ہے. آخر میں میرے بھائیوں، میں معذور ملازمین کے حوالے سے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں اپیل کی اور کیانی صاحب کو اس کا سہرا جاتا ہے، اس بھائی نے ایک خوبصورت ٹی پارٹی وہاں پہ کروائی. میں آج ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں یا کل کے دن کلوز ہونے تک سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، پرائم منسٹر پاکستان اور جتنی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، آپ کے کوٹوں کے حوالے سے جو میں نے وہاں پہ ڈیمانڈز کی تھیں، سیپریٹ باتھ روم ملازمی اپنے معذوروں کے لیے اور ہماری بہنوں کے لیے، آپ کے کوٹوں کے لیے، آپ کے کوارٹروں کے لیے، اس حوالے سے آج یا کل افتخار ناصر صاحب وہ چٹھیاں ارسال کر دیں گے. 45 مختلف ہیڈ کوارٹرز کو میں آپ کی تکلیفیں لکھ کے بھیج رہا ہوں تاکہ ان لوگوں سے پھر کام ایوان بالا والے کروائیں گے اور ہم اس کی سرپرستی کریں گے انشاءاللہ تعالی. جہاں تک بات ہے میرے بھائیوں، میں چند ہفتوں کے لیے چھٹی پہ جا رہا ہوں. میں نے ایک شادی اٹینڈ کرنی ہے، تو یہ نہ سمجھنا میرے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جائے، کیونکہ 4 سال سے عزت کمال پاشا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میں کدھر چھٹیاں پر جاواں کوئی 2-4 ہفتے سے پیچھے تسی رولا پا دیو، مداری تو ڈالے گا کیونکہ مداری کو سانس آئے گا. لیکن سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ ایک منظم تنظیم ہے، اس میں ایک سسٹم ہے. کوئی میں فرد واحد یہاں پہ کوئی ترم خان نہیں ہوں. اس کی کامیابی میں آپ سب کا ہاتھ تو ہے ہی ہے.
لیکن اس کے پلرز میں چودھری فرید ہے, اس کے پلرز میں عامر خان ہے, اس کے پلرز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ساگر عباسی ہے. یہ قیادت کی میں بات کر رہا ہوں. پھر سیکنڈ ٹیئر کے اندر ہماری نوجوان قیادت آ جاتی ہے. ان سب نے اس گروپ کو مضبوط کرنا ہے, آپ سب نے اس گروپ کو لے کے چلنا ہے. تو اپنی حاضری کو دفتر میں گائے بگائے یقینی بنایا کریں, اپنے آپ کو گروپ سے منسلک رکھا کریں. آپ کی جو پریشانیاں تکلیفیں, یہ میرے بھائی ارشد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی تکلیف دور ہو گئی؟ بالکل صحیح. ہمارے اس بھائی کی ایک تکلیف تھی, میں تکلیف کا ذکر نہیں کرتا, لیکن ہمارے اس بھائی کو ٹارگیٹڈ کھڑے ہوئے ذرا. اس کی تکلیف تھی کچھ نوکری کی حاضری غیر حاضری کچھ اس حوالے سے. تو یہ بھائی ہمارے پاس آئے ہیں, ہم نے اپنی پوری نیت سے کوشش کی ہے اور اللہ نے ان کا وہ معاملہ حل کر دیا ہے, اور یہ بھائی ہمارے بازو بنے ہیں. اسی طرح اے ڈی, ڈی ڈی, ڈائریکٹر, ڈی جی, میں خدا کی قسم ان کا شکر گزار ہوں, میری وہ بہت عزت کرتے ہیں. میں کیوں جھوٹ بولوں, میں کوئی ان کی مالش پالش نہیں کر رہا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں ڈائریکٹر کے پاس جاتا ہوں, ڈی جی کے پاس جاتا ہوں, وہ مجھے عزت بھی دیتے ہیں, ہمارا کام بھی کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ سی ڈی اے میں اندر اب پڑھا لکھا نظام آنا چاہیے. آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ویسے تو سارے نے گرمی نل تو نکل گئے نے, جان بڑے عرصے بعد قابو آئے ہو نا, اصل دل نہیں کرنا تھوڑی جان چھوڑی ہے. تو نعرہ لگاؤ, تاجدار ختم نبوت. اے تساں تحفظ کر سو یار, عوام بیٹھی ہو یار, پنڈال پر آیا ہے, سٹیج پر بھی تے سامنے ہی. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میرے بھائیوں, آخری بات صرف اسی موضوع پہ کروں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. جہاں تک بات ساگر صاحب نے کی, عامر بھائی نے کی, پاشا صاحب کی زندگی سے لے کے آج تک یہ تنظیم مزدور کے چندے پہ چلی ہے. میں نے کبھی کسی ٹھیکیدار ڈیلر سے پیسے نہیں مانگے. آپ نے الیکشن میں میرا حال دیکھ لیا تھا کہ ہینگروں کے اوپر یاسین کے ٹھیکیداروں کے اندھے واہ پیسے لگے ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ ہے, آج دیکھ لو, آج یاسین جیتنے کے بعد ٹھیکیداروں کی فائلیں کروا رہا ہے. ٹھیکیداروں کا جنرل سیکرٹری آپ کا جنرل سیکرٹری نہیں ہے. آپ کا جنرل سیکرٹری جب پاشا گروپ جیتے گا تو عزت کمال پاشا بنے گا, تب ٹھیکیداروں کا وہاں داخلہ بند ہوگا. تو دفتر میں مصروف ہوتا ہوں, سارا دن کھچتا ہوں, تکلیفیں آتی ہیں. اکثر آپ میں سے کسی نے فون کیا ہوگا, میرے سے سخت الفاظ نکل گئے ہوں گے. ہوتا ہے, انسان ہوں. کوئی میرے پاس آیا ہوگا, آپ انسان یہ بھی نوٹ کرتا ہے کہ یار پاشے نے اٹھ کے گلے لگایا یا بیٹھ کے ہاتھ ملا لیا, لیکن 3 انگلیاں نہیں ملاتا. تو ایسی بھی کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہوتی ہے تو اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھنی. آپ سارے میرے سر کا تاج ہو. میرے لیے ویسٹ کوٹ والے کی یا میرے لیے پھٹی چپل والے کی اہمیت برابر ہے بھائی, کوئی تفریق نہیں ہے. ہم سب ایک ہیں, ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں, ہم اس گروپ میں ایک دوسرے کی عزت ہیں. ہم نے ایک دوسرے کو لے کے چلنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی ہیں, ہم نے ایک دوسرے کو گرانا نہیں ہے, ہم نے ایک دوسرے کا تحفظ کرنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی ڈائریکٹریٹ میں کمیٹیوں میں مضبوط کرنا ہے, اور ہم نے کسی افسر کے پیچھے لگ کے اپنے کسی دوست کو خراب بھی نہیں کرنا, کبھی بھی خراب نہیں کرنا. ایک دوسرے کے بازو بننا ہے. اگر پاشا گروپ کے کسی آپ کے عہدیدار سے آپ کو شکایت ہے, میرے پاس ڈائریکٹ آؤ, میں اس کو ڈیل کروں گا. میرے بارے میں ہے تو میرا بڑا بھائی ساگر عباسی ہے, میں اس کو نامینیٹ کرتا ہوں, اس کے پاس چلے جاؤ اگر میرے حوالے سے کوئی شکایت. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جی وہ میں ہی بلائی نے, وہ میں خود بلایا انہوں نے. آخر میں
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे मेरा रब भी दरूद भेजता है, ये दुनिया और आखिरत उनके लिए बनाई गई है। मैं इस्लाम के 3 दर्जे हैं, और जो हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन बरादरी के लोग बैठे हैं, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूं कि बाइबल में भी इसका पूरी तफसील के साथ जिक्र है, मैंने पढ़ा हुआ है कि आपके एक्ट और डीड्स के 3 दर्जे हैं। ये 3 दर्जे क्या है कि जुबान से बुरा बोलो, सबसे पहले है हाथ से रोको, फिर है जुबान से बुरा जानो, और फिर सबसे आखिरी और कमजोर दर्जा जिसको क़यामत की निशानियों में कहा गया है, वो है अपने दिल में बुराई को देख के कहना यार ये बड़ा गलत काम है, बोलना नहीं। तो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के हुक्मरान इस वक्त पस्ती के 3रे दर्जे पे बैठे हुए हैं। हम लोगों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। हम नारे लगाते हैं, मैं शहबाज शरीफ साहब, मैं इमरान खान साहब, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, मैं अता बंदयाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम भी उस सफों में शामिल हैं और रोजे मैशर के दिन अपने नबी को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने ठंडे कमरे में बैठ के कंडेम्ड किया। भीख पे पलने वाला जो मुल्क होता है वो कभी अपनी नामूस की हिफाजत नहीं कर सकता। जिन खंजीरों से, जिन कुत्तों से, जिन खंजीरों से हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी होती है, उन्हीं की हड्डी पे हम पलते हैं, उन्हीं की हड्डी से यह मुल्क चलता है। इस हड्डी को खत्म किया जाए। इस मुल्क में ये जो सूदी निजाम है इसको खत्म किया जाए। मेरे नबी का कानून इसमें नाफज किया जाए। जब नबी का कानून होगा तो खुदा पाक की कसम इंशाअल्लाह ताला फिर नामूस की हिफाजत करते हुए कोई चीज भी आप चलाने से, लड़ने से, मारने से दरेग नहीं करेंगे। मैं तो शर्मिंदा हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि हम इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। मैं तो सिर्फ आज शर्मिंदा हूं और मुझे उस कब्र में जाते हुए बहुत खौफ है कि मैं अपने नबी का सामना कैसे करूंगा, जिसकी शान में मेरा रब दरूद पड़े, जिसके लिए दुनिया आखिरत बनाई गई हो, उसके लिए खंजीर जैसी बदतर कौमें और खंजीर जैसी शक्लों वाले हमारे उस नबी पाक की शान में गुस्ताखी करें और ये हमारे हुक्मरान कहें कि भाई हमें इक्तदार चाहिए। लानत है तुम्हारे इक्तदार के ऊपर। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह ताला